बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाब क्या कहते हैं इस प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशकार दावर हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ख्वाबों का इल्ज़ बताने के लिए ख्वाब क्या कहते हैं मशहूर मुअब्बिर हाफिज़ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब। नाज़रीन किराम, दुरूद पाक की कसरत के हवाले से एक बड़ा खूबसूरत वाक़या में पढ़ रहा था कि एक मुसलमान के पड़ोसी था एक यहूदी। मुसलमान की आदत थी कि हमेशा वो महफ़िलों में, अकेले में, मजमे में हमेशा ये कहता था कि दुरूद पाक पढ़ो, इसकी कसरत से अल्लाह पाक दुआएं कबूल फरमाता है, मुश्किलात से बचाता है। यहूदी उनकी इस आदत से बड़ा चिढ़ता था। उसने एक दिन प्लान किया कि मैं इनको इस अक़ीदे से दूर करने की कोशिश करता हूँ। एक अंगूठी ली यहूदी ने और मुसलमान के घर गया, कहा कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, अमानत रख लो। छुप कर बैठ गया। रात के अंधेरे में जाके अंगूठी उसने चुराई और जाके दरिया में फेंक दी कि अब ना अंगूठी मिलेगी ना मुसलमान की ये आदत और दुआ पूरी होगी। बहरहाल फिर वो चंद दिन बाद वो यहूदी मुसलमान के घर आया और अपनी अंगूठी का तकाजा किया। मुसलमान ने कहा कि अभी आप आए हैं, मैंने एक मछली शिकार की है, आप बैठो मछली खाते हैं, फिर मैं आपकी अमानत आपको वापस कर दूँगा। उसकी बीवी ने, मुसलमान की बीवी ने मछली का सीना चाक के उससे एक ये अंगूठी निकली। वहीं से उसने चीख मारी, अपने शोहर को बुलाया कि ज़रा देखिए वो अंगूठी तो नहीं यहूदी ने हमारे पास रखी थी, तो बिल्कुल सेम वही चीज़ है। मुसलमान ने कहा हाँ है तो वही, चलो हम देखते हैं उसकी अंगूठी अपनी जगह पर है कि नहीं। वहाँ जाकर देखा उसने अंगूठी गायब थी। बहरहाल उसने वो समझ गया कि चाल चली है, वो अंगूठी ले जाकर उसने यहूदी को हवाले कर दी और कहा कि दुरूद पाक की जो कसरत करता है, अल्लाह पाक से दुआएं पूरी करता है, उसको परेशानियों मुश्किलात से बचाता है। यहूदी ने जब ये देखा तो उस पर पसीना तारी हो गया, कपकपी तारी हो गई, तौबा इस्तग़फ़ार की और उसने मुसलमान को सारा वाक़या बताया कि मैंने ये चाल चली थी कि आपको दुरूद पाक की कसरत के अक़ीदे से मैं दूर करूँ, लेकिन वाकई दुरूद पाक की अक़ीदत कसरत बहुत अजीम है। बहरहाल वो उसने कहा मुझे गुस्ल करने की इजाज़त है, गुस्ल किया और वो मुसलमान हो गया। ये भी दुरूद पाक की कसरत से हुआ। इस वाले से इंशाअल्लाह मुसा से गुफ्तगू करेंगे। आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, हम टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। अच्छे अच्छे सच्चे सच्चे ख्वाब हमें सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बशर गुफ्तगू आगाज़ करेंगे मुसा से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद पाक की कसरत करो, हर मुश्किल से अल्लाह पाक बचाएगा। क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। कुरान करीम में जो ये सूरह अहज़ाब की आयत करीमा है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी इला आखिरिह, इसी के ज़िमन में, क्योंकि इसका तर्जुमा हम पहले पेश कर चुके हैं, तो इसी के ज़िमन में जो मुफस्सिरीन हैं, फिर इसके बाद अहादीस करीमा में जहाँ जहाँ दुरूद पाक का ज़िक्र आता है तो वहाँ मुफस्सिरीन तफसीर करते हुए और मुहद्दिसीन तशरीह करते हुए ये फरमाते हैं कि ज़िंदगी में एक बार दुरूद पाक पढ़ना फ़र्ज़ है। अच्छा जी, एक बार दुरूद पाक पढ़ना फ़र्ज़ है। लेकिन जब भी हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नामे नामी आए तो दुरूद पाक पढ़ना वाजिब है। वाजिब है जी। और इसके अलावा जितना आप पढ़ते रहें तो वो आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह इबादत ही इबादत है। तो ये बात ज़हन रख। अच्छा, दुरूद पाक पढ़ना वाजिब है। आपने वो हदीस पाक सुनी होगी कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर की 3 सीढ़ियाँ होती हैं ना, 3 स्टेप्स होते हैं, तो हर स्टेप पर आपने फरमाया आमीन आमीन आमीन। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, जब कोई ऐसा गैर मामूली वाक़या होता ना तो सहाबा इकराम पूछते तो ताकि बात हम तक पहुँचे। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह आज खिलाफ़ मामूल आपने इस तरह आमीन फरमाया। तो फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे और आकर कहा कि या रसूल अल्लाह मैं दुआ करता हूँ, आप आमीन कहिए। अब ज़रा देखें कि यानी इमामुल मलाइका, एक तरफ इमामुल मलाइका है, दूसरी तरफ इमामुल अंबिया है। इमामुल मलाइका जिब्राईल अर्ज़ कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह दुआ मैं करूँगा, आमीन आप कहिएगा। तो उनमें से 3 दुआएं थीं। एक दुआ ये थी कि बर्बाद हो वो शख्स, एक तो वो था ना रमज़ान के रोज़ों के हवाले से, एक वालिदैन के हवाले से। एक दुआ थी कि बर्बाद हो वो शख्स
کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ درود پاک نہ پڑھے. اللہ اکبر. تو اسی لیے جب بھی ذکر نبی آ جائے صلی اللہ تو درود علیہ پاک پڑھیں, ماشاء یہ ضروری ہے. اچھا بہت سے لوگ نا یعنی جب کوئی عاشق رسول ہو, ذرا سی مصیبت آ جائے درود پاک پڑھتے ہیں. اچھا کوئی چیز بھول جائے درود پاک پڑھتے ہیں. کوئی تکلیف میں ہے درود پاک پڑھتے ہیں. لڑائی جھگڑا ہو درود پاک پڑھتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہو یار, آپ کوئی اور عمل آپ کو نہیں آتا. ارے میرے بھائی بات یہ ہے کہ جو درود پاک پڑھتا ہے نا اس کی مشکلات بھی آسان ہوتی ہیں. اگر وہ کوئی چیز اسے بات چیت میں ہم بھول جاتے ہیں, یار کیا چیز ہے یار یاد نہیں آ رہی, یار یہ میں نے اپنا پرس رکھا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا, آپ تجربہ کر کے دیکھیں, یاد نہیں آ رہا آپ رک جائیں اور درود پاک پڑھیں, وہ بات بھی آپ کو یاد آ جائے گی اور وہ چیز جو آپ رکھ کر بھول گئے آپ کو وہ بھی یاد آ جائے گی. اور میں آخر میں ایک بات عرض کروں گا, لڑائی کے وقت عرب میں آج بھی میں نے کئی بار دیکھا ہے جی کہ جب آپس میں تل کلامی ہو جائے تو تیسرا بندہ آتا ہے صلی علی محمد صلی علی محمد. اچھا وہ درود پاک پڑھنے کے چکر میں لڑائی بھول جاتے ہیں, لڑائی ختم ہو جاتی ہے. تو درود پاک سے لڑائیاں بھی ختم ہوتی ہیں, فتنہ فساد بھی ختم ہوتا ہے. اور ایک بات, ابو النور بشیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ تھے, عالم دین تھے, انہوں نے کتاب میں لکھا, کہا کہ مسئلہ حل ہو گیا. کہا کہ میں فقیر کل کلا جب روز قیامت میں فرشتے مجھے لائیں گے کہیں پھنس جاؤں گا تو وہاں بھی کہوں گا صلی علی محمد. اللہ رب العالمین اس کے صدقے میں میری جان چھوڑ دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں ثنا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی ثنا اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے صبح فجر کے ٹائم یہ خواب دیکھا تھا, میں اور میری بہن نا نفل کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. میری بہن کہتی ہے کہ ہم چار نا مدینے کے نفل ادا کرتے ہیں, اور میں اس کو بولتی ہوں, وہ کہتی ہے تھوڑا پاؤں اوپر اٹھا کے پڑھنا. میں اس کو بولتی ہوں کہ ایسے کیسے اوپر اٹھا کے پڑھ لوں نا, لیکن پھر ہم نے دیکھا ہم نے بالکل ٹھیک طریقے سے 4 مدینے کے نفل ادا کیے. اور میری بہن نفل پڑھ کے اٹھ جاتی ہے, پھر میں کہتی ہوں کہ 4 مدینے کے پڑھے ہیں تو کیوں نہ میں 4 مکے کے نفل ادا کروں, اور اس کے بعد میں 4 مکے کے نفل ادا کرتی ہوں بالکل صحیح طریقے سے. اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میں نے آج میری بہن نے یہ خواب دیکھا, میرے بارے میں اس نے خواب دیکھا تھا. ہیلو جی بولیں. آج صبح اس نے میرے بارے میں یہ خواب دیکھا تھا کہ میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں, اور میری بہن کہتی ہے یہ تم منت کا قرآن پاک پڑھ رہی ہو جو کہ نصف ہو چکا ہے. اچھا یہ بتائیں ویسے آپ نماز کی پابند ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا کوئی تہجد وغیرہ بھی پڑھتی ہیں, نوافل وغیرہ بھی پڑھتی ہیں؟ نہیں اتنا تو نہیں ہوتا, لیکن یہ قرآن پاک اور نماز میں جو ہے ریگولر پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے, چلیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مقصود حسن بول رہا ہوں راولپنڈی سے. جی مقصود بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا. میں ایک کتا دیکھتا ہوں خواب میں, وہ جو میری طرف حملہ کرتا ہے, تو جیسے ہی وہ اوپر اچھل کے آتا ہے نا, اس کا منہ کھولتا ہے وہ اپنا, تو میں اپنا جو دایاں میرا بازو ہے نا وہ میں اس کے منہ کے اندر ڈالتا ہوں کم از کم کونی تک, تو اس کو گھما کے کر میں نیچے گرا دیتا ہوں دائیں سائڈ پہ نا. اچھا. اور دایاں بازو بھی میرا اس پہ, میں اس کے حملے کو روکتا ہوں. حملے کو روک. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں سرکاری ملازم ہوں. ٹھیک ہے, کچھ پریشانی ہے اپنی نوکری میں؟ نہیں کوئی مسئلہ. ٹھیک ہے مقصود بھائی اپنا خیال رکھیے گا, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر میں اسلام آباد بحریہ ٹاؤن فیز 7 سے بات کر رہی ہوں, آسیہ پروین. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے گا. سر میں فجر کی نماز پڑھی اور پھر جو ہے نا لیٹ گئی تھی تو میری آنکھ لگی. میں نے دیکھا کہ نا کوئلے ہیں نیچے گھر میں, نا نیچے کا ابھی کمپلیٹ نہیں ہے, تو کوئلے ہیں اور کوئلے اڑ کے جا رہے ہیں, کالے کالے کوئلے ہیں وہ اڑ کے جا رہے ہیں. یہ دیکھا میں نے خواب میں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ وہاں نیچے بنانے میں کچھ مشکلات آ رہی ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے؟ بہت زیادہ سر, جو جس گھر بلڈر کو دیا تھا بننے کو 92 لاکھ دے چکی ہے, لیکن وہ بہت تنگ کر رہا ہے, اس نے گھر کمپلیٹ نہیں کیا نا, بالکل ان ٹچ کر کے رکھا ہوا ہے گھر کو, بالکل بہت تنگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے میرے بہن, اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان فرمائے, اس کی ہدایت عطا فرمائے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں انم بات کر رہی ہوں مظفر گڑھ سے. انم میری بہن ذرا سا زور سے آپ بات کریں گے, تھوڑا آواز کم آ رہی ہے. جی میں مظفر گڑھ سے بات کر رہی ہوں. میرے ابو کی نا اس رمضان المبارک 27 تاریخ کو ڈیتھ ہوئی ہے, تو وہ اب ہمیں خواب میں ملتے ہیں, تو وہ ایسے مجھے بھی ملتے ہیں اور میرے بھائی کو بھی ملتے ہیں. تو وہ
کہتے ہیں کہ بھائی مجھے لے جاؤ یہاں سے. تو میرے بھائی نے ایک دفعہ یہ دیکھا ہے کہ بھائی قبر ابو کی قبر میں سے سوراخ ہوتا ہے اور ابو نا اٹھ کے بیٹھتے ہیں اور مجھے میرے بھائی کو کہتے ہیں کہ نا مجھے لے چلو. میرے بھائی کہتے ہیں ابھی آپ بیٹھے, میں نے چاچو کو بلایا ہے, وہ آ جائے پھر میں آپ کو لے چلتا ہوں. پھر میں نے ایک دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ابو ایسے لیٹے ہوتے ہیں چارپائی پہ اور ساتھ میرے ماموں بیٹھے ہوتے ہیں. تو میرے ابو کہتے ہیں اگر میں مرنے لگتا تو میں جو ہے نا اب ہاتھ پاؤں سیدھے کرتا, اور میں پھر میرے ماموں نا میرے ابو کا منہ باندھنے لگ جاتے ہیں جیسے یہ تھوڑی باندھتے ہیں مردے سے. تو میں اپنے ماموں کو کہتی ہوں کہ ماموں آپ کو کیا ہو گیا, میرے ابو زندہ ہیں اور آپ نا اس کا منہ باندھ رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ ایسے کہتے رہتے ہیں میرے بھائی کو کہ مجھے لے جاؤ یہاں سے, تم لوگ یہاں چھوڑ کے مجھے چلے گئے ہو. اچھا یہ بتائیں کہ ان کا انتقال اچانک ہوا تھا؟ ہاں جی, ان کا نا مطلب 25 کی شام کو میرے ابو کو نا طبیعت خراب ہوئی ہے, ہم انہیں ہاسپٹل لے گئے ہیں. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کے خواب نے نوٹ کیا. اللہ تعالیٰ کو صبر عطا فرمائے کہ باپ کا سایہ بہت بڑا سایہ رحمت ہوتا ہے. بہرحال ناظرین, ہم جائیں گے شارٹ بریک کو, ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین, سیکنڈ سیگمنٹ کا آغاز آپ سے کرتے ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد طیب بات کر رہا ہوں, ملتان شریف سے, مفتی صاحب کی بات کر رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ, محمد طیب ملتان شریف سے. جی طیب, اپنے خواب بیان کیجیے گا. خواب یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں سے نا کیڑے نکل رہے ہوتے ہیں اور وہ نا کیڑوں کو اپنے ہاتھ کیڑے یا چیڑے؟ کیڑے. اچھا ٹھیک ہے. کیڑے. یہ خواب پوچھنا ان کی درخواست ہے. اچھا یہ بتائیں بیٹا کہ آپ کے وہ جو دوست ہیں وہ بالکل صحیح ہیں, صحت یافتہ ہیں ماشاءاللہ؟ ہاں جی بالکل الحمدللہ, کوئی ان کے ساتھ کوئی مرض نہیں. ٹھیک ہے محمد طیب, اپنا خیال رکھیے. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹیلیویژن کی آواز. جی میری بہن, آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں. السلام علیکم. میرا خیال ہے وہ تیار نہیں ہے ابھی کوئی سوال کرنے کے لیے. چلیں نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے جب آئیں گے. جی ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن, آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لاہور سے بات کر رہی ہوں سمینا, اور میں نے خواب دیکھا ہے فجر کے بعد کہ میری بیٹی کا اور ساتھ میں اس کا نکاح ہو رہا ہے, اور جس سے نکاح ہو رہا ہے وہ آتا ہے اور کہتا ہے میں شکرانے کے نفل ادا کرنے ہیں, مجھے جائے نماز دے دیں. شکرانے کے نفل ادا کرنے, جی. اور جس سے نکاح ہونا ہے, اور حقیقت میں بھی میری بھانجی کا اور میری بیٹی کا دونوں دیورانیاں جیٹھانیاں بنیں گی. حقیقت میں بھی نکاح ان کا ہونا ہے اور وہ دلہے بنی ہوئی ہیں دونوں. اچھا یہ بتائیں کہ خواب میں حقیقت میں جن سے نکاح ہونا ہے خواب میں وہی ہیں؟ ہاں وہی ہیں بتا رہے ہیں. ہاں جی وہی ہیں, سب سسرال والے وہی ہیں. ٹھیک ہے میری بہن, آپ لاہور سے پروگرام میں شامل ہوئی. آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے, انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کال میں گجرانوالا سے محمد حسن بات کر رہا ہوں. جی. تو میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں پرسوں جو ہے نا خواب میں نے دیکھی ہے کہ میں کساب والے کی دکان سے نا گوشت لینے گیا ہوں. تو اس کے پاس جو ہے نا جانور کا گوشت نہیں تھا, تو انسان کا گوشت ہے. اچھا. تو میں نے ان سے لے لیا. وہ کیا کہتے ہیں, میں نے یعنی کہ ان سے کافی زیادہ خرید لی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں؟ ہاں جی نماز میں پڑھتا ہوں. اچھا اس کے علاوہ یہ کہیں بیٹھ کر کوئی غیبت وغیرہ تو کسی کی نہیں کرتے آپ, یا ایسے لوگوں میں شامل تو نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے محمد احسان, آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں صوبیہ بات کر رہی ہوں ملتان سے. جی میری بہن, اپنا خواب بیان کیجیے. جی وہ میں نے نا خواب میں دیکھا تھا, میں نے استخارہ کیا تھا. جی تو میں نے خواب میں دیکھتی ہوں کہ جیسے ایک گھنا درخت ہے, اس درخت کے سائے میں جا کے کھڑی ہوتی ہوں, تو وہ درخت سے نا خود بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ایسے دیکھتے ہیں سامنے سے سورج نکلتا ہے, وہ اس درخت پہ پڑتا ہے, تو وہ روشنی ہو جاتی ہے اس سے کافی نا. جی آپ نے کس چیز کا استخارہ کیا تھا؟ جی شادی کے لیے کیا تھا, رشتے کے لیے. رشتہ آیا ہوا ہے؟ جی رشتہ آیا تھا, اب انکار ہو گیا. انکار ہو گیا. اچھا. جی. پھر اس کے بعد اگلے دن دیکھتی ہوں, میں نے استخارہ نہیں کیا تھا, ابھی کچھ بھی نہیں تھا.
مجھے خواب میں نظر آتا ہے جیسے 2 سانپ ہیں اور سانپ نا جیسے ہے نا میرے حلق میں آ جاتا ہے تو وہ سانپ آ کے ڈنک مارتا ہے. میں اس کو کھینچتی ہوں اتنی زور سے, وہ کھینچ کے زمین پہ ڈالتی ہوں منہ سے نکال کے, تو وہ سانپ نا جیسے دوسرا سانپ اس کے منہ سے نکلتا ہے سانپ کے, تو وہ سانپ آگے کا حصہ سانپ کا ہوتا ہے, پیچھے کا حصہ چھپکلی کا ہوتا ہے. تو میں اپنی امی سے کہتی ہوں کہ ہے نا امی مجھے ہے نا سانپ نے ڈس لیا ہے, تو اب میں زہر نکال رہی ہوں, تو میں زبان منہ کے اندر سے نا زہر نکال رہی ہوتی ہوں. تو اتنی دیر میں نا زمین پہ جو زہر نکالتی ہوں نا وہ میری امی اٹھا کے نا منہ کے لگا رہی ہوتی ہیں, اور میں اتنی پریشان ہو رہی ہوں کہ امی یہ تو زہر ہے. امی کہتی ہے نہیں, اسے ہے نا اپنے ہونٹوں پہ لگا رہی ہوتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے بہن, آپ پروگرام دیکھ رہی ہیں, انشاءاللہ بتائیں گے آپ کا خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں پنڈی سے بات کر رہی ہوں. تو مجھے خواب آیا, کافی دن ہو گئے. جی. چھوٹے چھوٹے کتے ہیں, کوئی 2-3. جی. تو ایک کتا ہے بالکل چھوٹا سا, تو وہ نا باز کے نا تو میری طرف آتا ہے, مجھے نا نوچتا ہے. آپ کو نوچتا ہے؟ اچھا جی. تو میری بہن ہے بڑی, تو میں ان کے گھر گئی بھی ہوں, تو وہ نا مجھے بہت چاہتی ہے. یہ خواب ہے میرا. جی بہن بچاتی ہے آپ کو. ٹھیک ہے. جی. تو ایک میرا یہ خواب ہے کہ میری ساس کو فوت ہوئے تقریباً سال ہو گیا. تو نا مجھے خواب آیا آج رات کو, پتہ نہیں چین نہیں دیکھا. تو نا خواب آیا ہے کہ ایک عورت ہے, وہ آ کے نا گلے لگتی ہے میرے میاں کو, تو کہتی ہے کہ آپ کا عام عمر تھا, میرا میاں فوت ہو گیا. تو میں کہتی ہوں یہ کہاں سے آ گئی, میری ساس کو فوت ہوئے نا, یہ پہلی عید ہے, تو یہ کہاں سے آ گئی. تو پھر نا دور سے میری ساس, وہ عورت کوئی اور ہوتی ہے, کوئی اور عورت ہوتی ہے. ان کے شوہر ہیں. جی آپ کے شوہر ماشاءاللہ صحت مند ہیں؟ جی وہ دل کے مریض ہیں. دل کے مریض ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کے خواب بھی ہم نے نوٹ کیے ہیں, اور ناظرین چند خواب ہم نے واٹس ایپ سے سلیکٹ کیے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. سر اصل میں خواب میں نیند میں سانپ دیکھتا ہوں, بہت زیادہ تر سانپ دیکھتا ہوں, اور کبھی کبھی پانی بھی بہت زیادہ دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ سانپ ہیں, اس پانی میں سے مجھے گزرنا ہے. اس طرح کا مطلب, یا کوئی سانپ ہے میرے پیچھے پڑ رہا ہے, کاٹ رہا ہوتا ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے, یا کبھی کاٹ لیتا ہے. اس طرح سے مطلب کالے نانگ زیادہ تر دیکھتا ہوں. مطلب جو کوبرا ہوتا ہے, کالا کوبرا, وہ زیادہ تر دیکھتا ہوں. اور ایک دوست ہے میرا, اس کی بیٹی تقریباً 4 مہینے ہو گئے انتقال کر گئی ہے. تو اس کی گھر والی کے خواب میں, اور اس کے خواب میں آتی ہے کہ اس کو بول رہی تھی کہ مجھے نکالو, مجھے کھیلنا ہے, آپ لوگوں نے مجھے یہاں کیوں ڈالا ہوا ہے, کیوں بند کر دیا ہے, مجھے کھیلنا ہے, مجھے نکالو, میرا دم گھٹ رہا ہے. تو وہ ذرا پلیز رہنمائی کیجیے, بتا دیں کہ کیا ہوتا ہے, اس کا تعبیر کیا ہے ان خوابوں کی. السلام علیکم. میں ظہیر عباس بات کر رہا ہوں لاہور سے. میری 3 سال پہلے شادی ہوئی تھی, اور شادی کے 15 مہینے بعد میری وائف سے لڑکی ہو گئی تھی. میں نے طلاق نہیں تھی تھی, وائف نے خود کورٹ سے اور جنہیں کونسل سے تصنیف نکاح کی ڈگری حاصل کر لی تھی, جس کے لیے میں راضی نہیں تھا. ہمارا ایک بیٹا بھی ہے. میں لڑکی کے تقریباً 2 سال بعد کچھ دن پہلے میں ایک خواب میں دیکھتا ہوں کہ ہماری شادی ہو رہی ہے. نیند میری اسی وائف سے جس کے ساتھ علیحدگی ہو گئی ہے. تو ہمارا جو بیٹا ہے وہ بھی اس شادی میں موجود ہے. تو میں کہہ دیتا ہوں کہ شادی ہو رہی ہے, اور شادی کے بعد جو ہے نا میں اسے اپنے گھر لے آتا ہوں, دونوں کو, وائف کو بھی اور اپنے بیٹے کو اپنے گھر لے آتا ہوں. میں ایک چیز یہاں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہماری علیحدگی کو کافی عرصہ ہو چکا ہوا ہے, لیکن وہ بھی سنگل ہے, میں بھی سنگل. اس نے بھی شادی نہیں کروائی, اور میں نے بھی شادی نہیں ابھی تک کی. کائنڈلی اس خواب کی تعبیر بتا دیں, اس پہ وضاحت کر دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. میرا نام مسز فرحان ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرا ایک خواب ہے, بلکہ مطلب میں نے کافی دفعہ اس طرح کے خواب دیکھے ہیں. میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ میری جو الماری ہے, میں نے اس کو کھولا تو اس میں 2 چھوٹے چھوٹے کرتا شلوار لٹکے ہوئے ہیں الماری میں. تو میں بہت حیران ہوتی ہوں کہ یہ کس کے ہیں, جبکہ میرا بیٹا تو ماشاءاللہ 8 سال کا ہو چکا ہے, بالکل چھوٹے ہوتے ہیں وہ, اور بیٹی 10 سال کی ہے میری, اور دماغ میں کوئی اس طرح کی بات بھی نہیں ہے, نہ سوچنا ہے اس طرح کا بچوں کے بارے میں.
دوسری مرتبہ مجھے خواب آتا ہے کچھ دن کے بعد کہ چھوٹا بچہ ایک میری گود میں ہے اور میں اس کو فیڈ کروا رہی ہوں. اس کے علاوہ بھی مختلف اوقات میں مجھے اور میرے شوہر کو کافی عرصے سے چھوٹا بچہ دکھائی دیتا ہے خواب میں کہ ہم اسے سنبھال رہے ہیں. مجھے پلیز اس کی تعبیر بتا دیجیے. اور مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے 3 یا 4 سال پہلے، یعنی کہ خواب نہیں ہے، میں نے آسمان پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا دیکھا ہے، تو یہ دیکھنا کیسا ہے آپ مجھے بتا دیجیے. بہت شکریہ. یہ تھے ویڈیو سے ہم نے سلیکٹ کیے تھے اور انشاءاللہ ان سب کے بارے میں بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین شامل کرتے ہیں، آپ میں سے کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام، محمد عنایت بول رہا ہوں وٹک سے. جی محمد عنایت بھائی اپنا خواب سنائیے گا. مجھے یہ خواب ہے کہ میرے ساتھ میری سب سے چھوٹی بہن شکل 125. عنایت بھائی سمجھ نہیں آیا، آپ دوبارہ شروع سے بتائیں ذرا. جی میں کہہ رہا ہوں میرے پاس چھوٹی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی، اور میرے پاس موٹر سائیکل ہے 125. تو چلتے چلتے جو ہے نا وہ آگے راستے میں دریا آ گیا، تو میں پیدل اس میں جو ہے نا موٹر سائیکل سے اتر گئے. ایک ہاتھ میں میری بیٹی اور ایک ہاتھ میں میرا موٹر سائیکل ہے. تو آگے بندے کھڑے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں جی کہ دریا کا پانی زیادہ ہو جائے گا اور راستہ بند ہے تو آپ دریا میں نہ جائیں. تو میں ایسے دریا میں گھس گیا اور چلتے چلتے پانی زیادہ ہو گیا اور ہمارے سر کے اوپر سے گزر گیا، لیکن میں چلتے چلتے دریا پار کر گیا ہوں. اچھا، اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے عنایت بھائی، آپ کا خواب بھی نوٹ کیا ہم نے. ناظرین خواب بہت سارے جمع ہو گئے، لہٰذا میں چاہوں گا پہلے استاد سے پوچھیں خواب کیا کہتے ہیں. لہٰذا آج اس وقت کے بعد اب آپ کی کالس ہم نہیں لیں گے انشاءاللہ زندگی بخیر. جمعۃ مبارک کا پروگرام ہوگا، آپ کی کالس ریسیو کریں گے. بہت شکریہ. جی مصطفیٰ. اچھا، سب سے پہلے جو کل رہ گئے تھے ویڈیوز والے، ہم اس سے شروع کرتے ہیں کہ ان کا حق پہلا ہے. ایک بہن نے کراچی سے پوچھا تھا کہ مسلسل یہ خواب دیکھتی ہیں کہ آم توڑ رہی ہیں، تھوڑا مشکل ہے لیکن توڑ رہی ہیں، بھتیجے کو بلاتی ہیں. اچھا، 2 بندے ہیں وہ جو ہے وہ لوکیاں توڑ رہے ہیں اور جو ہے نا وہ یہ لے رہی ہیں. دوسرا یہ خواب دیکھا کہ کبوتر ہے اور ان کے پاس آ کر یعنی ایک طریقے سے چپک جاتا ہے. یہ دونوں خواب یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کچھ اتار چڑھاؤ ضرور ہے، اور لیکن انشاءاللہ آسانی قرآن کریم میں نا کہ ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں ہیں، اور تھوڑا سا انشاءاللہ آپ جو پریشانیاں ہیں ان سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کریں اور صبر استقامت کے ساتھ ڈٹی رہیں، تو انشاءاللہ آپ کے معاملات میں آسانی ہو جائے گی. اور خاص طور پر اگر کوئی رشتے کا مسئلہ ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کا حل ہو جائے گا. اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا. اور میں آپ کو عرض کروں کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ یا لطیف یا اللہ فجر، عصر اور عشاء کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیں اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، میرا رب انشاءاللہ کرم فرمائے گا. ایک خواب یہ پوچھا نصرت صاحبہ نے ایبٹ آباد سے کہ جنگل میں درختوں کی ٹہنیوں پر چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے، پھر ایک چیز اڑتی ہوئی آتی ہے، اڑن تشتری کی طرح گزر جاتی ہے. پھر انہوں نے منظر تبدیل ہوا کہ وہ ان کے پیچھے آ رہی ہیں، اور جب وہ قریب آتی ہیں تو وہ ایک طریقے سے تبرک ہوتا ہے، یہ خوش ہوتی ہیں. دیکھیں، اگر زندگی میں کسی معاملے میں آپ پریشان ہیں یا کچھ بھی ہیں اور وہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہیں اس پریشانی سے دوری کی، یا کوئی ایسی تمنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات ہم جو چاہتے ہیں تو بعض اوقات وہ نہیں مل رہا ہوتا، اور ہم جسے نہیں چاہتے وہ چیز مل رہی ہوتی ہے. تو قرآن کریم میں ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. بس اوقات کوئی چیز ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہے لیکن وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات کوئی چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہوتی. اب یہ کام رب تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اس کے بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ مولا جو میرے حق میں بہتر ہو تو وہ فرما. تو انشاءاللہ جس چیز کو آپ ہو سکتا ہے کہ صحیح نہ سمجھ رہی ہو وہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہو، کہ یہ جو آپ نے چیز دیکھی پھر قریب آئی تو آپ کو پتہ لگا یہ تو بہت اچھی چیز ہے. تو دور سے ہو سکتا ہے کہ وہ معاملہ آپ کے لیے آپ کو اچھا نہ لگ رہا ہو، لیکن وہ معاملہ آپ کے لیے انشاءاللہ بہتر ثابت ہوگا. اچھا جی، ایک اب آ جاتے ہیں آج کے خوابوں پر. ثنا نے اسلام آباد سے یہ پوچھا کہ خواب میں یہ اور بہن نفل کی تیاری کر رہی ہیں مدینے کے اور مکے کے. اب یہ نام ہوتا ہے مدینے کا مکے کا، لیکن یاد رکھیں کہ نوافل عبادات اللہ کے لیے ہے. یعنی ہم جو سنتیں بھی پڑھتے ہیں نا تو ہم واسطے اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں، سنتیں کہتے ہیں واسطے اللہ تعالیٰ کے، تو یہ ہوتا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اچھا، اب اس میں اشارہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ یہ ہے کہ یا تو آپ نے کہیں فرائض پڑھے
اور سنتیں چھوڑی ہیں، یا کہیں کوئی فرض آپ سے کوئی ایسا کام چھوٹا ہے، تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں آپ کریں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو روحانی ترقی عطا فرمائے گا۔ میں فرائض پڑھوں اور سنتیں چھوڑ دوں، یہ بھی بہتر نہیں ہے، اس کی عادت بنا لوں، یہ بہتر نہیں ہے۔ اچھا میں چھوٹی چھوٹی سنتیں کرنا شروع کر دوں، فرائض چھوڑ دوں، تو یہ بھی مکمل دین نہیں۔ مکمل دین یہ ہے کہ فرائض، واجبات، سنتیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پیروی جتنا کریں گی، تکمیل جتنا کریں گی، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اتنی زیادہ ترقی عطا فرمائے گا۔ ان کی بہنیں خواب میں دیکھا کہ قرآن پڑھ رہی ہیں، اور اس میں بھی انہوں نے ایک جملہ کہا، تو آپ چونکہ ماشاءاللہ قرآن پڑھنے والی ہیں اور آپ نمازی پرہیزگار ہیں، تو یہ عمل آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو قرآن، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پھر بد امنی، فتنہ فساد، بے برکتی، پریشانیاں وہاں پر نہیں رہتی، وہاں سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ عمل آپ کا بہت اچھا ہے، اس لیے اپنے خواب میں دیکھا، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کو کنٹینیو رکھیں، اس میں کچھ بڑھا کر بھی کریں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ مقصود حسن صاحب نے پنڈی سے پوچھا، کتا حملہ کرتا ہے، منہ کھولتا ہے، اپنا بازو اس کے منہ میں ڈال کر اس کا حملہ ناکام بناتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ زندگی میں بہادر ہیں اور چیزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ آپ جہاں کام کر رہے ہیں کہیں پر بھی، یا گھر یعنی فیملی وائز کہیں پر بھی، اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ کوئی بندہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا یا کرنے والا ہے، لیکن آپ الحمدللہ باہمت ہے، تو آپ اس کا جو حملہ ہے یا اس کا جو بھی معاملات ہیں وہ آپ ناکام بنا دیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ و مامون فرمائے، بلکہ تمام مسلمانوں کو تمام پریشانیوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھا کریں۔ اسلام آباد سے آسیہ بہن نے کہا کہ فجر کے بعد دیکھا کہ کوئلے ہیں نیچے گھر میں، اور کالے کوئلے اڑ رہے ہیں، اڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے بتا دیا یہ آپ کی یہ پریشانی ہے، اور آپ چونکہ بہت زیادہ پریشان ہیں اس معاملے میں، تو اس لیے آپ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی یہ پریشانی دور فرمائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ صبح و شام 33 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ۔ یہ لا حول شریف جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور اس کا سب سے یعنی یوں سمجھ لیں کہ سب سے کم اگر اثر دیکھیں، سب سے کم برکت دیکھیں، تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین حزن و ملال دور فرما دیتا ہے، اور یہ اس میں 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ یعنی یہ اس کو ہلکا نہ سمجھنا، اس کو پڑھیے گا پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیں۔ ایک انم بہن نے مظفر گڑھ سے پوچھا کہ رمضان میں والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، خواب میں وہ آتے ہیں کہ بھائی ان سے بھی کہتے ہیں اور بھائی سے بھی کہتے ہیں کہ مجھے لے جاؤ، اور پھر بھائی نے دیکھا کہ قبر میں سوراخ ہے، وہاں سے کہتے ہیں کہ مجھے لے جاؤ۔ تیسرا خواب دیکھا کہ ابو چارپائی میں لیٹے ہوئے ہیں، ساتھ میں ماموں ہیں، وہ ابو کا منہ باندھنے لگ جاتے ہیں۔ دیکھیں چونکہ ایک دم ان کا انتقال ہوا ہے، ایک ہوتا ہے نا بیمار ہو ایک ذہن بن جاتا ہے، چونکہ یہ معاملہ اچانک ہوا ہے تو آپ کے ذہن سے نکل نہیں رہا، اس لیے آپ یہ خواب دیکھ رہی ہیں۔ احتیاطاً جو ہے وہ ان کو ایصال ثواب کریں، ایصال ثواب میں دعائے مغفرت میں کمی نہ کریں، کہ ان کو اشد ضرورت ہوتی ہے، مرحومین کو تو کرنا چاہیے۔ اور ایک دوسری بات میں عرض کروں گا کہ ظاہر ہے کہ ایک معاملہ آپ کے ساتھ ہوا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، لیکن اب یاد تو آتی ہے، جب بھی یاد آئے نا ان کو ایصال ثواب کریں، ان کے لیے سب سے بڑا تحفہ آپ کی جانب سے یہی ہے۔ محمد طیب صاحب نے ملتان سے پوچھا کہ ان کے دوست کے جو ہے نا وہ کیڑے نکل رہے ہیں ہاتھ سے، کوئی کام ان کے دوست سے ایسا ہونے جا رہا ہے کہ جو ان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اللہ نہ کرے کوئی اندرونی طور پر جیسے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، پیٹ میں تکلیف ہے یا کسی اور، اس طرف بھی اشارہ ہے۔ اللہ رب العالمین ان پر کرم فرمائے اور ان کی تمام بیماریوں جو بھی بیماریاں ہیں، مشکلات ہیں، تکلیفیں، اللہ رب العالمین ان کو محفوظ و مامون فرمائے۔ طیب صاحب اپنے دوست سے کہیں کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اول آخر 3 بار درود شریف اور یا حفیظ یا اللہ پڑھتے رہیں۔ لاہور سے بہن نے پوچھا کہ فجر کی نماز کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے اور ہونے والا شوہر شکرانے کے نفل، یہ خواب بہت اچھا ہے، اور یعنی یہ نکاح آپ کی بیٹی کے لیے بہت بہتر ہے، خواب یہ بتا رہا ہے۔ اگر ہر وقت سوچتی ہیں پھر خواب دیکھا تو اس کی تعبیر نہیں، لیکن ایک نارملی ہے یہ تعبیر آپ کے حق میں، آپ کی صاحبزادی کے حق میں ماشاءاللہ بہت بہتر ہے۔ گجرانوالہ سے محمد حسن صاحب نے پوچھا کسائی سے گوشت لینے کے لیے گئے تو اس نے انسان کا گوشت دیا اور لے بھی لیا، یا تو کہیں جانے انجانے میں یہ غیبت میں ملوث ہیں، یا پھر ایسی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں کہ جن کو دین سے کوئی پرواہ نہیں، وہ ہر وقت غیبت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ میں نہیں کرتا وہ کر رہا ہے،
تو بیٹھے ہوئے کیوں ہیں آپ؟ تو ایمان کا کمزور ترین حصہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی گناہ کا کام دیکھیں تو آپ کم از کم کچھ نہ کر سکتے ہو تو دل میں برا جانے اور وہاں ان کے ساتھ شامل نہ ہو. تو میرے بھائی اس پر ذرا غور کر لیجئے. صوبیہ بہن نے ملتان سے پوچھا استخارے کے جواب میں گھنا درخت ہے، سائے میں بارش ہے، سائے میں ہوتی بارش ہوتی ہے، سورج ہے، روشنی ہوتی ہے. پھر دوسرا کہ 2 سانپ ڈنک مارتے ہیں اور اپنے منہ سے یہ زہر نکال رہی ہوتی ہیں اور ان کی والدہ منہ پر مل رہی ہوتی ہیں. دیکھیں پہلا تو یہ ہے کہ وہ جو رشتہ تھا وہ بہت اچھا تھا، لیکن بہرحال اب نہیں ہوا. لیکن اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی دشمن ہے جو معاملات بگاڑنے کی کوششیں کرتے. نہیں پتا ہوتا نا کہ رشتہ داروں سے کہیں پوچھا تو انہوں نے کیا سے کیا بتا دیا اور رشتہ ٹوٹ گیا. تو اللہ رب العالمین میری بہن آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. آپ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے یہ صبح کے وقت 7 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود شریف 3 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے علاوہ پانی پئیں اور یا لطیف یا اللہ فجر اثر اور عشاء کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اور اس میں ایک اشارہ یہ ہے کہ ان دشمنوں کو آپ کے گھر والے نہیں سمجھ رہے تو ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، احتیاط کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد پنڈی سے بہن نے پوچھا کہ چھوٹے چھوٹے 2-3 کتے ہیں، ایک بھاگ کر آتا ہے اور نوچتا ہے، ان کی بہن ان کو بچاتی ہیں. میری بہن کوئی دشمن ہے جو آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے اور آپ کی جو بہن ہے، سسٹر ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ آپ سے محبت کرنے والی ہیں. اللہ رب العالمین آپ کو بھی دشمنوں سے محفوظ و مامون فرمائے. سورہ فلق کا جو میں نے بتایا وہ پڑھیں اور یا حفیظ یا اللہ کا ورد رکھیں. ساس مرحومہ کا انہوں نے بتایا کہ کوئی ان کے جو ہے وہ شوہر کے گلے آ کر ملتا ہے اور شوہر بیمار ہے، شوہر کی طرف سے صدقہ وغیرہ دیں. اللہ رب العالمین انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. کوئی بھی چیز صدقہ دے کر یہ عرض کریں مولا اس صدقے کے وسیلے سے میرے شوہر کو، ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. محمد عنایت صاحب نے کہا کہ سب سے چھوٹی بیٹی بائک پر جا رہی ہے، ہاتھ میں بیٹی ایک ہاتھ میں جو ہے وہ بائک ہے اور پانی سے گزر رہے ہیں اور لوگ منع بھی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی گزر جاتے ہیں، پانی سر سے اونچا ہوتا ہے. میرے بھائی آپ تھوڑے سے نا ضدی ہیں، آپ لوگوں کی باتوں کو، مشوروں کو نہیں مانتے. اچھا مشورہ ہو تو مان لینا چاہیے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی اچھا مشورہ دے تو اسے مان لیا کریں ورنہ کہیں زندگی کے کسی حصے میں آپ کو پھر نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. میں جلدی سے آ جاؤں اس پر ایک ویڈیوز کی طرف کہ بھائی نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں سانپ ہے، پانی ہے، اس میں سے سانپ ہوتے ہیں، گزرنا ہوتا ہے، سانپ کاٹتا بھی ہے. اور ایک دوست کا بتایا کہ اس کی بیٹی مرحومہ اپنے والدین سے کہتی کہ دم گھٹ رہا ہے، مجھے یہاں سے لے جاؤ. پہلا یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ مشکلات ہیں، دشمن ہیں، اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے. نمازوں کی پابندی کیجئے اور سورہ فلق اور یا حفیظ یا اللہ کو جو وظیفہ میں نے عرض کیا وہ پڑھیں اور استغفر اللہ بھی پڑھیں ہر نماز کے بعد، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اور دوسرا جو خواب ہے اس میں چونکہ بیٹی ہے، انتقال ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ بندہ برداشت نہیں کرتا. اللہ رب العالمین ان کو صبر عطا فرمائے، بیٹی کو اصالہ ثواب کیجیے، اللہ رب العالمین کرم فرمائے. عباس صاحب نے پوچھا کہ لاہور سے یہ جو خواب انہوں نے بتایا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے دل میں بھی ملال ہے اور ان کے دل میں بھی ملال ہے. بس اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے. اور آخر میں مسز فرحان نے پوچھا کہ الماری میں 2 چھوٹے چھوٹے کرتے شلوار ہیں اور دوسرا خواب دیکھا کہ بچہ گود میں فیڈ کروا رہی ہیں. تیسرا آسمان پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے. یہ جو کرتا شلوار ہے اور فیڈ کروانا، یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی اولاد کی پرورش میں بہت توجہ دیں. اولاد آپ کے ایسٹس ہیں، سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسٹس ہیں، ان کی تربیت کریں. انشاءاللہ یہی اولاد آپ کے لیے سایہ درخت بنے گی. اور لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے تو ہر طرف بادشاہی میرے رب کی ہے. ماشاءاللہ کوئی شک نہیں. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل انشاءاللہ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے آپ کی خدمت پیش کی جائے گی. فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے گا. زندگی بخیر. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.